आशूरा इस्लामी कैलेंडर के पहले महीने मुहर्रम की 10 तारीख को मनाया जाता है। आशूरे के दिन की अहमियत इस्लामी तारीख के दीगर वाक़यात से भी है, जिसके मुताबिक इसी दिन नूह अलैहिस्सलाम ने तूफ़ान के बाद कश्ती से अपनी कौम को लेकर ज़मीन पर उतरे थे। इसी दिन मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र के फ़िरौन से खुदा ने निजात दिलवाई थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आशुरे का रोज़ा रखते थे और मुसलमानों के लिए एक आम रिवायत है। इस साल आशुरा ज़्यादातर मगरबी ममालिक में 16 जुलाई को और हिंदुस्तान में 17 जुलाई को मनाया गया। शिया कौम के लिए एक अहम मजहबी तकरीब भी है, जो पैगम्बर इस्लाम के नवासे हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला की शहादत के सोग में मनाई जाती है। हज़रत अली के फर्जंद हुसैन ने यजीद को बतौर लीडर कबूल करने से इनकार कर दिया और दोनों के दरमियान जंग छिड़ गई थी और हुसैन ने हर हाल में हथियार डालने से इनकार कर दिया, हालांकि उन्हें इल्म था कि यजीद की फ़ौज बड़ी है और ताकतवर भी है। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला 680 ईस्वी में करबला की जंग में शहीद हो गए। सुन्नी मुसलमान इस दिन को रज़ाकाराना रोज़े रखते हैं। इस शहादत को शिया बिरादरी नाइंसाफ़ी, जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ इंसानियत की जद्दोजहद की अलामत समझते हैं। आशुरे की बुनियादी रसूमात और तकारीब इजहार सोग पर मुश्तमिल होती हैं। शिया बिरादरी के कुछ लोग जंजीरों और तलवारों के कुंद सरों के साथ ख़ुद को तकलीफ़ देते हैं और इस तकलीफ़ को झेलने का मकसद हुसैन को शहीद करने से कबल उन्हें दी गई अजियत का एहसास करना है। बेंगलुरु में भी हर साल की तरह जॉनसन मार्केट के करीब मस्जिद अस्करी से एक शानदार जुलूस निकाला गया। ज़्यादातर स्याह लिबास में मलबूस सोगवारों ने हुसैन की कुर्बानी और उनके ख़ानदान की मुसीबतों के बारे में मरसिए पढ़े। इस जुलूस से ट्रैफिक यकीनन मुतासर हुई, लेकिन पुलिस मॉनिटरिंग भी की गई ताकि तकरीब को पुरअमन रखा जा सके। शुरका को पानी तकसीम किया गया। शांति नगर के MLA N.A. हारिस भी जुलूस में शरीक मुअज़्ज़िज़ीन में से थे। आज का दिन क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आप और हम तमाम सोचना है। ये क्यों हो रहा है? ये इंसानियत को बचाने के लिए, हक को रखने के लिए ये हो रहा है। तो इसे हम और हमारे नौजवान लोग ये समझकर अपना जिंदगी में भी इसे फॉलो करने का कोशिश करना है। आज का जो सैक्रिफाइस है ना, उसे हम सब समझना है। खाली सब मिल रहे करके बोल के मातम हो रहा है करके नहीं है। ये किसका वजह से हो रहा है और कब तक रहेगा, ये क़यामत तक रहेगा ये। तो व्हाट इज द रीजन, क्यों हुआ? तो इसे हम लोग समझकर हमारा जिंदगी में भी वो जो राइट के लिए, वो इंसानियत के लिए हमें भी सब रहना और करना चाहिए, तभी इसका कुछ असर रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हमारे जॉनसन मार्केट एरिया में हर साल होते, पूरा बेंगलुरु, पूरा कर्नाटका से लोग आते हैं इधर आज। तो अल्हम्दुलिल्लाह शांति से सब होता है। तो बस I hope everything goes well and people are happy. It is not an occasion for happiness, it's an occasion for mourning. And exactly that is what is happening. People are hurting themselves to show that how much hurt they are. And this hurt is for what? That is what everyone has to understand and follow it up. And it is humanity which all of us have to consider and go with. 1400 साल पहले जो हुआ था, रसूल के नवासे इमाम हुसैन को कत्ल किया गया था। इस्लाम की राह में इस्लाम को बचाने के लिए इमाम हुसैन और उनके साथ 72 शहीद, उनके खानदान वाले, उनके बच्चे, उनकी बीवियां, सभी इस्लाम को बचाने के लिए करबला पहुंचे थे। 3 दिन के भूखे प्यासे इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया गया था। और मैं समझता हूँ कि आज के दौर में भी या हुसैन के नारे हर जगह बुलंद है। आप हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान नहीं, बांग्लादेश नहीं, पूरी दुनिया में इमाम हुसैन का नाम है। जैसे एक शेर पढ़ना चाहूंगा मैं, करबला का बस इतना सा खुलासा है, यजीद था, हुसैन है। आज भी हुसैनियत जिंदाबाद के नारे लगते हैं और हमें ये समझना चाहिए कि आज की दुनिया में जो दहशतगर्द हम देखते हैं, इमाम हुसैन ने, यजीद जो सबसे पहला दहशतगर्द था इस्लाम का, उनके खिलाफ लड़ाई की और हक की जीत हुई और जो नाहक है उसकी हार हुई। आज के दिन भी हम इमाम हुसैन को याद करते हैं और इस्लाम को बढ़ाते हैं। और मैं समझता हूँ कि जैसे कहते हैं, एक मशहूर शायर ने कहा है, क्या सितम हो गया इस्लाम की तकदीर के साथ, खत शब्बीर हुआ नारे तकबीर के साथ।
اگر آج کا جو آپ زمانہ دیکھیں گے کہ جو مسجد میناروں کو گرایا جا رہا ہے، جو لنچنگ ہو رہا ہے، ان سب کے خلاف آواز اٹھانا ہم نے امام حسین سے سیکھا ہے۔ امام حسین وہ ایک ایسا نام ہے، ایسے شخصیت ہے جس کو نیلسن منڈیلا نے انسپریشن پایا ہے، جس کو مہاتما گاندھی نے، ریولیوشنری لیڈرز نے انسپریشن پایا ہے۔ ہمیں بھی، ہم سب کو بھی سیکھنا چاہیے امام حسین سے کہ قربانی کس کا نام ہے۔ آج یہ 10 محرم رسول کے نواسے حسین ابن علی کی یوم شہادت ہے، اور یہ شہادت کسی ایک اسلام یا کسی مذہب کو بچانے کے لیے نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ انسانیت کو بچانے کے لیے ہوئی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرب میں جس وقت اللہ نے اپنے اوتار کو بھیجا، جسے رسول کہا جاتا ہے، محمد کہا جاتا ہے، تو وہاں کا ماحول یہ تھا کہ لوگ اپنی لڑکیوں کو بھی قبر کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے، کہ جو سامنے ملا اسے قتل کر دیا، یعنی کوئی اخلاق اور کوئی انسانیت ان لوگوں کے درمیان نہیں تھی۔ اب اس انسانیت میں کچھ قوانین بنانے کے لیے اللہ نے رسول کو بھیجا، قوانین بنائے گئے کہ یہ قانون ہے، اس قانون کو پار آپ نہیں کر سکتے۔ رسول کے بعد 2 گروہ ہو گئے، ایک وہ گروہ جو رسول کی اتباع کر رہا تھا اور جو رسول نے بتایا اس پر عمل کر رہا تھا، اور ایک گروہ وہ جو یہ چاہ رہا تھا کہ جیسا پہلے ماحول تھا اور جس طریقے سے ہم اپنی منمانی اور شراب خوری، جمعہ خوری یا جس طرح بھی جو کام ہم کیا کرتے تھے وہ ہم کرنے لگے۔ تو اب یہ رسول کے نواسا، ان کی بیٹی کا بیٹا، انہوں نے کہا کہ اگر میں زندہ رہوں گا تو میں یہ کام نہیں ہونے دوں گا، بلکہ جو رسول نے لوگوں کو قانون بتایا اور کیسے ایک انسان کو زندگی گزارنا چاہیے، زندگی اسی انداز سے گزاری جائے گی۔ اب جب 2 گروپ بن گئے تو سامنے والا پیسے کی وجہ سے پاورفل ہو گیا، مضبوط ہو گیا، اور اس نے سپاہیوں کو زیادہ اکٹھا کر لیا، جس کے اور فوج اتنی زیادہ اس کے پاس اکٹھا ہو گئی کہ 9 لاکھ آدمی کربلا میں جمع ہو گئے۔ لیکن یہ 72 تھے، انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں کہ کسی مقصد کو بچانے کے لیے قتل ہی کیا جائے، کبھی کبھی مقصد کو بچانے کے لیے انسان کو خود بھی قتل ہوا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے ہندوستان میں دیکھا، گاندھی جی نے اہنسا کو اختیار نہیں کیا، انہوں نے جنگا لڑائی جھگڑا نہیں کیا، بلکہ شانتی کے ساتھ اپنے ملک کو بچایا۔ اسی طریقے سے حسین نے انسانیت کو بچایا۔ تو یہ جو آج ہم جلوس نکال رہے ہیں، یہ کسی ایک مذہب سے خاص نہیں ہے، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں اور جن میں انسانیت پائی جاتی ہے، ان سب کے لیے ضروری ہے کہ حسین کی یاد منائے اور اس کے مقصد کو پہچانے اور جانے کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ صرف اور صرف مقصد انسانیت کو بچانا تھا۔ سن 61 ہجری میں جو آواز بلند ہوئی تھی فضا میں، وہ آج تک گونج رہی ہے کہ ذلت و رسوائی ہم سے دور، ظالم کے خلاف آواز بلند کرنا ہمارا نصب العین ہے۔ یہ کربلا میں جو آواز 72 ساتھیوں کے ساتھ 72 لوگوں کو لے کر، جس کو امام حسین رسول اللہ کے نواسے، علی بن ابی طالب کے دل بند، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے جگر گوشہ، چند لوگوں کو لے کر، لیکن یہ چند لوگ اپنے کیریکٹر، کردار میں اتنے اعلیٰ درجے کے تھے کہ جو لاکھوں فوج پہ بھاری ہو گئے۔ کبھی کبھار تو انسان کی قربانی اتنی عظیم ہوتی ہے، جو امام حسین نے قربانی دی وہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہے۔ وہاں پہ یہ نہیں دیکھا گیا، فوج میں کرسچن بھی امام حسین کے ساتھ ہو گئے، اس کے علاوہ عثمانی جو عقیدے کے تھے وہ بھی ساتھ میں ہو گئے۔ مسئلہ یہ تھا انسانیت کو بچانا تھا، اور اسلام عین انسانیت کو بچانے کے لیے آج یہ جلوس، یہ ماتمی جلوس، یہ مجلسیں 1400 سال گزرنے کے بعد بھی، 1395 سال گزرنے کے بعد بھی یہ ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارا اپنا کوئی مر جاتا ہے، انتقال ہوتا ہے، 3 دن کے بعد غم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کون سا غم ہے؟ یہاں سے پتا چلا یہ وہ غم ہے کہ جو پوری انسانیت کو بچانے کے لیے امام حسین نے بلند کیا۔ آج بھی آواز یہی آ رہی ہے کہ ظالم کے خلاف آواز بلند کرو، مظلوم کی حمایت کرو، مظلوم دنیا کے جس کونے میں بھی ہو۔ صرف یہی نہیں، اور ہندوستان کو آزادی اسی بات پہ ملی ہے۔ بابا قوم نے کہا مظلوم بن کر میں آزاد کراؤں گا، آج بھی وہی ہے۔ آج دنیا میں جہاں جہاں ہو رہا ہے، فلسطین میں، دوسری دنیا کی جگہوں میں بھی جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم ہندوستان کے آئین کے ساتھ چل رہے ہیں کہ ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں اور مظلوموں کے ساتھ رہیں گے۔ حسین کا پیغام مظلوموں کے ساتھ ہے اور ظالم کے خلاف ہے۔ شہید کے غم میں رونا، شہید کے غم میں آنسو بہانا، شہید کے غم میں زنجیر زنی اور قمازنی کرنا، خون بہانا، یہ کہاں تک روا ہے؟ تو مذہب تشیع میں ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، اوراد ہیں، وظائف ہیں،
ہم لوگ ایک قدم بھی پیغمبر کی سیرت، پیغمبر کی مطابعت اور پیغمبر اکرم کے محترم صحابہ اصحاب پیغمبر سے ہٹ کر کے عمل انجام نہیں دیتے۔ آپ کے سوال کا جواب سیدھے سیدھے جنگ احد میں ہے کہ جب پیغمبر کے چچا جناب حمزہ جنگ احد میں شہید ہوئے اور بہت ظالمانہ طریقے سے سفاکانہ طریقے سے آپ کو شہید کیا گیا۔ عالم یہ تھا کہ آپ کے کان اور آپ کے اعضائے مبارک کو وہ کاٹ کر کے، عالم یہ کہ وہ یزید کی دادی ہندا نے وہ آپ کے سینے کو چاک کر کے آپ کا کلیجہ چبا لیا، اور یہ تمام کے تمام رہے۔ اور یہاں تک کہ جب وہ لشکر مدینہ واپس آیا، اور یہ تمام کے تمام تاریخوں میں واقعہ آپ کو مل جائے گا کہ جب پیغمبر کا لشکر احد سے مدینہ واپس آیا تو آپ کے کانوں میں بہت ساری خواتین کے رونے کی آواز آئی، جو اپنے اپنے بیٹے، اپنے اپنے بھائی، اپنے اپنے خاوند، اپنے اپنے شوہر، اپنے اپنے ہمسر کی یاد میں آنسو بہا رہی تھیں۔ تو پیغمبر نے اصحاب سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ مدینے کی وہ خواتین ہیں جو اپنے اپنے شہیدوں کو یاد کر کے رو رہی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہائے، میرے چچا حمزہ پہ کوئی رونے والا نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر مدینے کا دستور یہ ہو گیا کہ جب بھی ان کے ہاں کوئی مرتا تھا، جب بھی ان کا کوئی شہید ہوتا تھا، تو پہلے جناب حمزہ کا ماتم ہوتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے اپنے مرنے والے اور شہیدوں کا ماتم ہوتا تھا۔ تو یہ وہ بھی ایک سلسلہ ہے۔ اور دوسرے پیغمبر کے ایک بڑے مشہور صحابی، دو طرح کی روایت، ایک صحابی ہیں ایک تابعی ہیں، تو جن کو ویسے قرنی کہا جاتا ہے، جو یمن کے رہنے والے تھے۔ جب ان تک یہ خبر پہنچی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک جنگ احد میں شہید کر ڈالے گئے، ان کے دندان مبارک کی شہادت ہو گئی، تو پھر اب ان کو یہ محسوس نہیں ہو پا رہا تھا کہ کون سا دانت ٹوٹا۔ تو آپ نے اپنے پورے کے پورے دانتوں کو توڑ لیا، شاید یہ والا، شاید یہ والا، شاید یہ والا۔ اور جب یہ خبر پیغمبر تک پہنچی تو آپ نے فرمایا یمن سے خوشبو وفا آ رہی ہے۔ تو یہ واقعہ اور اس طرح بہت سارے واقعے ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ شہید کے غم میں اگر حق پر شہید ہے، خاص کر آل رسول ہے، ذریت رسول ہے، جو ائمہ اہل بیت ہیں، کہ ان کے غم میں نہ صرف رونا بلکہ یہ جذبہ محبت ہے، ایک جذبہ اظہار محبت ہے۔ اسی وجہ سے یہ واجب کی شکل میں نہیں، مگر ایک ایسا مستحب ہے کہ جس پر تمام کے تمام واجبات کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ عراق میں جو ہے کربلا بول کے ایک ریگستان تھا، وہاں پر کوئی شہر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں پر جو ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے قافلے کو پہلی محرم کو وہاں پر انہوں نے ٹینٹ ڈالے۔ وہاں ایک فرات بول کے ایک چینل ہے، ندی ہے، دریا ہے، وہ اس کے کنارے ڈالے تاکہ پانی کا کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو دوسری محرم کو جو ہے یزیدی فوج کی طرف سے فورس ہوا کہ یہ جگہ چھوڑ کے اور تھوڑا پیچھے ٹینٹس کو جو ہے، خیموں کو جو ہے بدلا دیں۔ تو اس ٹائم پہ جو ہے تھرڈ محرم کو خیمے جو ہے دوسری جگہ ڈالے گیا۔ جتنا پانی کا اسٹاک تھا امام حسین کے خیموں میں، ان کے اصحاب کے، ان کے بچوں کے، اس میں 3 محرم کے دن وہاں سے جو بچا ہوا تھا 7 محرم تک انہوں نے اس کو استعمال کیا۔ 7 محرم سے شہادت تک، عاشورہ تک، 10 محرم تک ان کے پاس جتنا پانی تھا پاک ختم ہو چکا تھا۔ سارے بچے، عورتیں، جتنے بھی لوگ تھے 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، پیاسے ہوئے۔ پھر رات بھر عبادتیں کیے، 9 شب عاشور۔ صبح میں جو ہے جنگ کا آغاز شروع ہوا، تو وہاں سے جو ہے عمر بن سعد بول کے جو یزید کا کمانڈر تھا، اس نے پہلی جو ہے تیر جو ہے امام حسین کے خیمے پہ ڈالا۔ تو وہاں سے جو ہے ان کے تیر انداز اتنے تھے کہ پہلے ہی تیر میں کم سے کم 50 امام حسین کے اصحاب شہید ہو چکے تھے، اب باقی بچے تھے 72 تھے۔ جو اس کے بعد نماز کا وقت ہوا تو 2 صحابی بولے کہ عصر کا نماز کا وقت ہے، تو اس پر نماز کے وقت میں 2 ان کے اصحابی جو ہے پروٹیکٹ کر رہے تھے تیر کو۔ امام حسین نے نماز ادا کی ان کے اصحاب کے ساتھ، تو وہ جتنے بھی تیر آتے تھے، زہیر اور سعید بول کے اصحاب تھے، ان کے سینوں پہ وہ لیتے گئے۔ نماز مکمل ہوئی تو ان کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد ایک ایک ان کے جو خاص بنی ہاشم کے تھے سب جاتے گئے، یہاں تک نوبت آئی کہ عصر عاشور سارے جتنے تھے شہید ہو چکے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک حلم الناس انصرون کا ایک نعرہ پیش کیا، اگر کوئی ہے جو یہ ہزاروں کی تعداد کے مسلمان ہیں جس کے اندر انسانیت باقی ہے، تو یہ 6 مہینے کا میرا بچہ ہے، 3 دن سے بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس کی ماں کا خون دودھ بھی جو ہے خشک ہو چکا ہے،
तो वहाँ से कोई जवाब नहीं दिया। तो हुरमुला बोल के एक तीर अंदाज था, 3 शोबा का एक तीर होता था जो जानवरों के शिकार के लिए इस्तेमाल करते थे। वो हुरमुला जो है तीर से हज़रत असगर को 6 माह का बच्चा था इमाम हुसैन का, उनके गले के ऊपर वो तीर डाला। वो तीर जैसे ही लगा, अली असगर अलैहिस्सलाम उनकी शहादत हुई।